अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आजकल मौजूद गुफ्तगू कुछ मुल्की हालात है और मुल्की हालात के ऊपर पिछले प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। आज भी कुछ मामलात पर हमने गुफ्तगू करनी है मुल्की हालात के हवाले से यकीनन, और साथ साथ इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है इस हवाले से ख़ास तौर पे आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मौशी मामलात के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। देखने वालों ने बहुत सारे पैगाम भेजे और साथ ही सवालात भी भेजते हैं, ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से। इस वक्त जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर जानना चाहते हैं कि क्या इस वक्त इक़दाम हो रहे हैं। और एक बात जो बार बार दोहराई जाती है इस प्रोग्राम में वो ये कि हुकूमत चाहे वफाकी हो, सूबाई हुकूमत हो, लोग ये सवाल करते हैं, बार बार ये पूछते हैं कि क्यों अवामी मसाइल को हल करने में संजीदा नज़र नहीं आते। यही वो चीज़ है जिसको जानने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसमें पॉलिटिकल वर्कर्स भी होते हैं, सियासी रहनुमा होते हैं। उनसे ये जानते हैं कि अवामी मसाइल हल करने में क्या दिक्कत हुकूमत को पेश आ रही है। तो बहरहाल इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू आज यकीनन होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा और अहम मामला है आज जो बलूचिस्तान की इस वक्त जारी सूरत हाल है उसके ऊपर आज प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू करी। और दीगर जो सियासी मामलात हैं वो यकीनन ज़ेर बहस आएंगे। ख़बरों के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो सियासी मामलात वो जो गहमा गहमी जो बढ़ चुकी है PDM के बनने के बाद, उस हवाले से भी यकीनन गुफ्तगू करेंगे। तो आज जो स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमान हैं, सबसे पहले उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू का आगाज़ होगा। सबसे पहले खुश आमदीद मीर खुदा बख्श मर्री को, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बलूचिस्तान यूनिटी, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया खुदा बख्श साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। खुदा बख्श साहब, बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हम अक्सर प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं। वसाइल की कमी होना या हुकूमतों की तरजीहात ना होना ये एक अलग मौजू है, लेकिन उससे भी बढ़कर जो एक अहम मसला है वो अमन अमान की सूरत हाल है जो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर है। और ये बात अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि ये बलूचिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं इसको ख़राब करने में बैरूनी हाथ कितना इसमें मुलविस है, और ख़ास तौर पे जो पड़ोसी मुल्क भारत है वो इसमें किस हद तक इन्वॉल्व है। आप क्योंकि बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, आप तमाम चीज़ों को वहाँ पर देख रहे हैं, आप बैरूनी जो साजिश हैं उनको भी बड़े करीब से देखते हैं और ये कौन कौन लोग मुलविस हैं आप ज़्यादा बेहतर तौर पे इसको जो है वो जानते भी हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा इस हवाले से गुफ्तगू हो जाए ताकि देखने वालों को इस पता चले कि कौन कौन से इस वक्त अनासर हैं जो इसको, जो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है इसको इसमें फ्यूड करने में इसको ज़्यादा इन्वॉल्व है। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी बात हो। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे इनवाइट किया इधर। देखें, इस वक्त ऑल ओवर बलूचिस्तान के और ख़ासकर पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल तौर पर जो एजेंसियां अगेंस्ट ऑफ पाकिस्तान है या जो टेररिज्म है, जो ये लोग हैं, इनकी जो इश्यूज़ हैं, मामलात हैं, एक्चुअली इन सब को जो है ना वो CPEC हासिल नहीं होता। यस, अब ज़ाहिर सी बात है, एक आपके पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी आपकी अच्छी होने जा रही है और आपके मामला ठीक होने जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, क़ुव्वतें जो बैठी हैं बाहर, जो ख़ासकर पाकिस्तान से खुश नहीं हैं, तो वो ख़ुद तो डायरेक्टली यहाँ पर इंटरवेल नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली यहाँ मुदाखलत नहीं कर सकते, कोई आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो ये पुरानी पॉलिसी से है। जब मतलब दुनिया एक वजूद में आई थी तो आप ये कहते हैं कि जासूसी का जो दौर होता था या अपने लोग मुखबर बेच के जो काम किया जाता था या पैसों के ज़रिए जो काम कराया जाता था, आज पाकिस्तान के अंदर भी वही सूरत हाल है। कुछ यहाँ पॉलिटिकली अपने आप को कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और हम जो है बलोचों के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, और कोई कहता है कि हम पश्तूनों के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। बेसिकली ये जो चंद लोग होते हैं, ये जो टोला है, ये बेसिकली अपने मफाद के लिए लड़ता है। सही। इनको अपने मफादात ज़्यादा अजीज़ होते हैं। इनको या बलूचिस्तान से या बलोच कौम से या पश्तून कौम से या नेशन ऑफ पाकिस्तान से इनको कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इनको अपनी अर्निंग से काम होता है। और दूसरी बात है, जो आगे थर्ड पार्टी तो ये इंटरनेशनल जो यानी कि जो हमारे ख़ासकर रॉ है, मोसाद है, NDS है, ये बैक साइड बैक के सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही होती हैं और वो यहाँ पर ये सारी दहशतगर्दी करवा रहे होते हैं। अभी इस वक्त जो आपने पूछा कि बलूचिस्तान के जो हालात जो चल रहे हैं इस वक्त, आप देखें जितने भी अटैक होना है, यानी कि आप हालिया जो हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर भी जो एक अटैक हुआ था, इसके बैक साइड पे अब आपको पता है कि इस वक्त बाकायदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, ये तमाम तंजीमें हैं जो यूनाइट हो चुकी हैं बाकायदा, जो अगेंस्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिसके अंदर आपकी TTP है, STP मतलब जो अपना STP वगैरह है, और सवाट तालिबान है, उसके अलावा जो है BLA PRA और दाइश अनटिल की जो सिंधी महाज की जो तंजीम है, मतलब ये सारी एक यूनाइट हो चुकी हैं। इन सब का काम यानी कि इन सबको मतलब इन सबों ने अपना जो दुश्मन बनाया वो पाकिस्तान को बनाया हुआ है। और अब इनको क्या करना है कि असल में इन्होंने रोकना है CPEC को और
تھریڈ کرنا ہے اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کیونکہ ایف اے ٹی پہلے چل رہا ہے فیڈ کے اندر, تو تاکہ اس کو ہم بلیک لسٹ کروائیں, اس کو مزید ہم آگے لے کے جائیں گے. پاکستان کے اس وقت یہ صورتحال ہے, اس سے ان کو دو چیزوں کو فائدہ ہو رہا ہے. پہلا تو ان کو یہ فائدہ ہو رہا ہے پولیٹیکلی, یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پر یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت حالات ٹھیک نہیں, خود ایک چیز کی مطلب وہ پیدا کرتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ میچ دینے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کے ساتھ مطلب کیا حالات چل رہے ہیں, یا ان کو کس طرح جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یعنی کہ پاکستان کی ریاست کو جو ہے نا وہ پھر دوبارہ قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. تو اب جب ان کو وہاں قتل کیا گیا, اس کے علاوہ بے شمار بلوچوں کو قتل کیا گیا, بلوچ جو اینٹی پاکستان جو تنظیمیں ہیں جن پہ کلدن تنظیم میں باقاعدہ انہوں نے کافی بلوچوں کو اٹھایا ہے, مارا ہے, قتل کیا ہے, پھینکا ہے, غاروں میں ان کی سالوں سال لاشیں نہیں ملتی فیملیز کو, ایک ہی غار کے اندر 20-30 لاشوں پھینکتے ہیں یہ لوگ. تو اصل میں بیسکلی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے, یہاں پر جو چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان بیچارے کچھ ایسے ہوتے ہیں, اس میں ہماری ریاست کی یہ غلطی ہے کہ ان بلوچوں کو یا وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, کچھ ان پڑھ ہوتے ہیں یا کچھ بے روزگاری کی وجہ سے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. جب ایک بندہ ایک چیز میں آ جاتا ہے وہ اس کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے اور اس کے واپسی کے راستے جب سارے بند ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ارننگ اور فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ان کو سرویلنس کروں, ان کو میں ان کے ضروریاتیں پوری کروں, ساری چیزیں. باہر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا کام لے رہے ہوتے ہیں. اب اس میں سب سے بڑا جو را کو این ڈی ایس اور ان کو جو بڑا فائدہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے, جیسے کہ میں نے یہ چیزیں کی, ایک تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات, نیشن آف پاکستان کو اور ریاست کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر رہے ہیں. اچھا تیسرا یہ ہے کہ یہ سی پیک کو مطلب بیگ لے جانا چاہ رہے ہیں. ایسے ہی تو یہ اس وقت جو ایشوز ہیں, اور خاص کر ہمارا بھی میں یہی مطلب ہم کوشش کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یادو کا جو مسئلہ چلا, کولابیش یادو کا, اور اس کے علاوہ مزید وہ چیزیں چل رہی ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی کریمہ بلوچ جو ایک, اب دیکھیں اب ساری رپورٹیں آئی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں کس طرح ہندوستان راؤ جو ہے این جی اوز کے تھرو جو ہے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور کس طرح یہ دہشت گردیاں کر رہا ہے. تو اب دیکھیں اب اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر ہندوستان میڈیا نے, اچھا جس وقت کریمہ ماری گئی تھی مطلب فوت ہوئی تھی, تو اس سے قبل ہی مطلب فوراً سے ہماری پاکستانی میڈیا کو پتہ نہیں پڑتا, پہلے انڈین میڈیا کو پتہ پڑتا کہ فلاں حادثہ ہو گیا اور کہ یہ کیس ہوا ہے فوراًلی, تو وہ اس کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. اب بیسکلی بات کیا, دیکھیں کریمہ بلوچ, میں ایک بات کہتا ہوں بلکہ ہماری نیشن کو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے, وہ ہماری پاکستان کی بیٹی تھی, ہم اسے اپنی بیٹی مانتے ہیں, وہ ہماری بہن تھی, پاکستان کی بہن بیٹی تھی, وہ ہماری بہن تھی. اچھا اس کو ہم نے یہ دیکھنا چاہیے اور اس کو باقاعدہ ہمیں کنڈیمن کرنا چاہیے, انٹرنیشنل کورٹ میں جانا چاہیے. یہ ہماری دیکھیں وہ اگینسٹ ہم بے شک ایک دوسرے کے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے خلاف بولتی تھی, اس سے کوئی نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم اس کو اپنی بیٹی تسلیم نہیں کرتے, وہ ہماری بیٹی تھی. اس کو مارنے والی, اس کو پیچھے جو چیزیں تھی, اب پتہ ہے وہ را انوالو ہے. بالکل صحیح, را نے مطلب ان کو مارا اور الزام پاکستان کے اوپر, یعنی کہ پہلے انہیں ہی پتہ پڑتا. تو میں یہ کہتا ہوں وہ ہماری بیٹی تھی, ہم اسے اپنی بیٹی مانتے ہیں. پاکستان کبھی اپنی بیٹی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, کبھی ہم اپنے بچوں کو قتل نہیں کر سکتے, ہم نہ کبھی اپنے بچوں کو مار سکتے ہیں. مطلب یہ را نے خود مروا کر اور اس کے بعد یہی الزام پاکستان پہ لگا. ہم پاکستانی, میں خود بلوچ کو, ہم اسے اپنی بیٹی مانتے ہیں اور ہماری ریاست پاکستان بھی اس کو اپنی بیٹی مانتا ہے. اور دیکھیں ابھی پاکستان نے اگر اس کی کل اس کی ڈیڈ باڈی بھی یہاں کراچی پہنچی تھی, ابھی کل مکران ان کے آبائی علاقے بھی ان کو بھجوا دیا گیا تھا اور ان کا جنازہ بھی ہوا ہے. تو مطلب یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں یہ خود ہی مطلب باہر پہلے انہیں لوگوں کو یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں مروا دیا جاتا ہے اور الزام پاکستان کے اوپر لگا جاتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف بولتے تھے. ایگزیکٹلی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو کچھ ہوتا آ رہا ہے اس کی آپ نے بالکل صحیح منظر کشی کی ہے کہ یہ ساری صورتحال ہے اور ساری چیزیں پلانٹڈ ہیں اور پری میڈیٹیٹیو ہیں. پہلے سے تمام چیزوں کو پورٹرے کیا جاتا ہے اور پھر اس کو دکھایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے. اور انڈین میڈیا جیسے آپ نے کہا ایک بڑی غیر معمولی بات ہے, لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے لے کر آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے اچھی بات بالکل کی. اس کے علاوہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں دیگر اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے اور جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اس وقت ہمارے ایک اور مہمان معزز یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں, انہیں بھی اس گفتگو میں ہم شامل کریں گے, ان کو خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ فرقان, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. فرقان ثانی, پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, ینگ ہیں ماشاءاللہ, پولیٹیکل ایکٹیو ورکر ہیں, ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے. فرقان, سیاسی معاملات دیکھ رہے ہیں, پی ایس پی بہت زیادہ جو ہے وہ متحرک ہو چکی ہے, جلسے جلوسوں کا سلسلہ ہے, اور اب سینسس کے اوپر جو ابھی ریلی ہوئی تھی, کیا فیڈ بیک ملا, کیا عوامی رد عمل ہے, یہ ذرا بتائیے.
دیکھیں جو سینسس والی جو بات ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا پریس کلب پہ جتنا ایک جمع غفیر تھا عوام کا. تو یہ جینون ایشو ہے، اس پہ کوئی پالیٹکس مطلب نہیں ہو رہی ہے. باقی بھی دیگر پارٹیز بھی کر رہی ہیں لیکن اس طرح سے نہیں کر رہی، وہ سیاسی رنگ دے رہی ہیں اسے. لیکن ہم نے یہ ڈے فرسٹ سے جینون اس پہ بات کی ہے کہ ہمیں کیوں گنا نہیں جا رہا، ہمیں کیوں گننے سے آپ ڈر رہے ہیں. کیوں کراچی کی عوام ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ 3 کروڑ سے ابو ہے. جب نادرا کے اندر آپ کے شناختی کارڈ 2.5 کروڑ ہیں، ٹیکس آپ کو دیا جا رہا ہے، تو پھر اب لوگوں کی گنتی کیوں کم کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، صرف یہ مسائل نہیں ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے. ہمیشہ مطلب ہے کہ سوتیلی ماں والا سلوک کراچی کے ساتھ ہی کیا جا رہا ہے. ابھی جیسے کہ میں آپ کے شو میں آ رہا تھا تو ٹریفک کی جو صورتحال تھی تو وہ دیکھ کے یہی اندازہ ہوا کہ اتنی مطلب ہے کہ ٹریفک کے اندر تو افغانستان کے اندر بھی انٹرنیشنل کرکٹ ہو جائے اتنی سیکیورٹی کے اندر. تو یہ سارے معاملات ہیں. سینسس میں چاہتا ہوں کہ بالکل شاف شفاف اس کے اندر ہے نا وہ سینسس کی رپورٹ آنی چاہیے اور جلد سے جلد مطلب یہ آنی چاہیے. چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ہم نے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سینسس کی رپورٹ جلد سے جلد اسے دی جائے. اور تمام پولیٹیکل پارٹی سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اس پر سیاست نہ کریں، خدا رہا اس پر سیاست نہ کریں. اس پر صرف اور صرف کراچی والوں کا درد سمجھیں، انہیں اپنا سمجھیں، اسے اون کریں کراچی کو جس طرح مصطفیٰ کمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو باقی پولیٹیکل پارٹی بھی ہمارے بھائی ہیں، اگر وہ اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں تو ہم اسے بڑا اپریشیٹ کریں گے کہ اچھی بات ہے، ہماری آواز سے آواز ملے. وفاق سے امید نہیں ہے؟ کراچی بیس حکومت ہے، کراچی سے منتخب ہو کر وفاق میں پہلی حکومت بنی ہے، اتنے ناامید کیوں ہیں؟ ابھی چیلنجز بہت سارے ہیں. ٹرین نہیں ہے، مسئلے کو سمجھتے ہیں. ٹرین نہیں ہے وہ، اب بھی یہ سمجھتے ہیں ٹرین نہیں ہے. بالکل وہ ٹرین نہیں ہے، ان کو وقت لگے گا ابھی. ہاں وہ صرف ہینڈسم ہے. اور 92 کا جو ورلڈ کپ ہے، کاش کہ اس دن، میں بڑا کرکٹ لیور ہوں لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ کاش اس وقت پاکستان ہار جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کابینہ بھی ان کی بالکل، اکثر میں وزیروں کے ان کے بیان دیکھتا ہوں، کیبنٹ میٹنگ تو ہوتی ہیں تو وہ عجیب مطلب ہے کہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا، وہ نہیں دوں گا. یار آپ اپنی کارکردگی کیا ہے؟ عمر ایوب سے پوچھیں، ندیم شیخ سے پوچھیں، باقی جو ہیں اسد عمر جو چیمپئن تھے فائنینس کے، تو ان سے آپ پوچھیں کہ ان کو آپ نے کیا، عوام کو کیا ریلیف دیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے عوام کو ابھی تک. تو یہ ساری بس ہوا بازیاں ہیں، یہ کہنے کی باتیں ہیں. تو عوام نا امید ہے ان سے، رد کر دیا عوام نے. عوام کہتے ہیں کہ ہمیں وہ چور زیادہ بہتر ہے جو نواز شریف تھا، جس کے دور میں چینی مطلب ہے کہ 65 روپے تھی، 70 روپے تھی. تو عوام کہتی ہے وہ چور ہمارے لیے صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی خدا بخش صاحب، اب بلوچستان کے مسائل کیونکہ بہت سارے، بہت پیچیدہ مسائل ہیں، آپ نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی ہے. ایک تو بے روزگاری بڑا ایک مسئلہ ہے، تعلیم بڑا مسئلہ ہے، صحت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، انفراسٹرکچر کا نہ ہونا بڑا مسئلہ ہے. فار اینڈ وائڈ ایریاز میں جو بلوچستان میں رہتے ہیں، شہر تک پہنچنے میں کوئٹہ میں بڑا ان کو ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے آپ کو سڑکوں کا جال بچھانا ہے. یہ سب ہوگا کیسے؟ صوبائی حکومتوں کے اوپر تو ہم بہت زیادہ رلائے کرتے ہیں کہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری زیادہ ہے. پھر یہ کہ پیکیجز ہر دور میں آتے رہے لیکن ڈیولپمنٹ کوئی ایسا ہوئی نہیں. ماں سوائے ایک مشرف صاحب کے دور میں کچھ پروگریس تھوڑی سی نظر آئی تھی لیکن اس کے بعد ہم نے ایسا پروگریس نہیں دیکھی. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں، کیونکہ یہ حل نہیں ہوں گے تو یہ خطرات پھر منڈلاتے رہیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں ایک پالیسی بنانی ہوگی. جب بھی آپ کوئی چیز یا کوئی کام کرتے ہیں آپ کے پاس ایک پورا پلان ہوتا ہے. جب تک کہ آپ ود آؤٹ پلان آپ کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکتے. اس وقت دیکھیں بلوچستان میں جب بھی کوئی ترقیاتی کام ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ دہشت گردیاں ہوتی ہیں اور وہاں پر کوئی نہ کوئی اٹیکس ہوتے ہیں. وہاں پر لیبر کو مارا جاتا ہے. وہاں کی لیبر زیادہ تر آتی نہیں ہے موت کے مطلب ڈر کی وجہ سے کہ ہمیں کہیں قتل کر دیا نہ جائے. تو بعض اوقات ایسی جگہیں ہیں، ایسی پالیسیز ہیں مطلب جہاں آپ دیکھیں اگر آپ کا ایک پروجیکٹ ہے، اگر آپ اس کو کرنے جا رہے ہیں تو وہاں آپ کی انویسٹمنٹ بالفرض اگر آپ کی کچھ آتی ہے تو اور اس حالات اور دہشت گردی کی وجہ سے وہاں پر 3 گنا 4 گنا زیادہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر آپ کی لیبر ماری جاتی ہے، وہاں پر آپ کو لیبر کو زیادہ خرچہ دینا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ کو اپنی سیکیورٹی زیادہ بڑھانی پڑتی ہے. مطلب بہت ساری چیزوں کا ایشوز مطلب معاملات ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے کہ یار ہم جو اس وقت بلوچستان میں کام کر رہے ہیں یا بلوچ جو قوم ہے، نیشن ہے، اس کو پہلے کیسے گائیڈ کریں، اس کو ساتھ کیسے لے کے چلیں. سب سے پہلے دیکھیں نا، جب تک کہ اگر ایک بندہ ایک گھر کے اندر موجود ہے، اگر آپ ڈائیلاگ کے ذریعے یا آپ اچھے گفتار کے ذریعے یا آپ ڈیلنگ کے ذریعے جب تک اس کو گھر سے باہر نہیں نکال کے لے کر آتے اور تب آپ گھر کے اندر انٹر نہیں ہوتے. اور اگر آپ زبردستی انٹر کرنے کی بالفرض ایک بات کی کوشش کریں گے تو پھر دونوں طرف سے ریپلائی آئے گا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ ہم نے بلوچ قوم کو دیکھیں. اب بات کیا ہے، سب سے پہلے بلوچ قوم کے اندر اس وقت جو پولیٹیکل لوگ ہیں چند
اس کے علاوہ بلوچ قوم میں شروع سے لے کے سرداری نظام ہے، ٹھیک ہے، آج بھی لوگ اپنے جو یا تو جن کے پاس پاور ہے، اقتدار ہے، یا سردار ہے، نواب ہے، وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ ان کو فالو کرتے ہیں جیسے وہ انسٹرکشن وغیرہ دیتے ہیں. تو وہ نیچے سطح تک جو گورنمنٹ کی پالیسی سے یا جو ان کی باتیں یا جو شفقت ہے یا جو بھی آپ کہیں، وہ ریاست کے نیچے تک نہیں پہنچ پاتی. بالکل ٹھیک ہے. اوپر تک جو پہنچتا ہے وہ اوپر سے ہی نکل جاتا ہے، ان تک نہیں پہنچتا. اب اچھا جو ایشوز جو کریٹ ہوتے ہیں وہ بھی نیچے سے ہوتے ہیں. اوپر والا بیٹھا ہوتا ہے ایک ہاؤس کے اندر، ایک ایسی کے اندر، اسے کوئی وہ ایشوز نہیں ہوتا. پہاڑوں میں جو چڑھ رہے ہیں وہ گھر میں اس کے کھانے کو لیے نہیں ہے، اس کے گھر پہ آٹا نہیں ہے، وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے. اور جو گاڑیوں میں لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور جو ایک بڑی پوسٹ پہ، وہ پہاڑوں پہ نہیں چڑھتا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ نیچے لیول تک، یونین لیول تک بلوچوں کے جو بیسکلی ایشوز ہیں ان کو سمجھنا ہوگا، ان کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا، ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا ہوگا، اور انہیں آپ کو اپنی محبت کا یقین دلانا ہوگا، اپنی شفقت کا یقین دلانا ہوگا. آپ کو ان کو گائیڈ کرنا ہوگا، آپ کو سمجھانا ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ریاست پاکستان آپ کے ساتھ ہے. اب نیچے لیول پہ اتنا نیگیٹو کانسیپٹ ہے کہ ہمارا دشمن انٹل بھی کافی اس طرح کے علاقے ہیں، لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا یا ریاست ہمارا دوست نہیں بلکہ ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہ ایک نیگیٹیوٹی پھیل چکی ہے. وہ ہندوستان وہ ایجنسیاں پھیلا چکی ہیں. دیکھیں آپ نے دیکھو انٹرنیشنل لیول پہ جو این جی اوز بڑے لیول پہ آتی ہیں، وہ کبھی بھی اوپر لیول پہ کام نہیں کرتی، وہ چھوٹے چھوٹے سطحوں پہ جاتی ہیں، وہ لیول پہ نیچے پہ جاتی ہیں، وومنس پہ جاتی ہیں، بچوں پہ جاتی ہیں، وہ علاقوں پہ جہاں جاتی ہیں جہاں پر مطلب آج تک کوئی گیا نہیں ہو. تو وہاں جا کے وہ اپنی گراؤنڈ بنا دیتے ہیں. دیکھیں ایک جگہ پہ جب اسپیس ہے، وہ جا کے اس اسپیس کو پر کرتے ہیں. ہماری غلطی ہے کہ ہم اس اسپیس کو پر نہیں کرتے، ہم وہاں تک نہیں کرتے. اس راستے میں جب ایک پل ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے، ہم اس تک محدود ہوتے ہیں. وہ ہمیں جو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، ہم اسی کو آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے. اب ہم جب نیچے لیول پہ جائیں گے، بلوچوں کا سب سے بڑا ایشو ہے پانی کا. بڑا مسئلہ ہے پورے بلوچستان کے اندر اس وقت. اتنا بڑا پانی کا ایشو ہے کہ آپ کی سوچ ہے لوگوں کو پانی پینے تک کا نہیں. حتیٰ کہ ابھی بھی کئی ایسے علاقے ہیں بلوچستان کے جو لوگ خچروں پہ پانی بھر کے لے کر آتے ہیں، بالکل ایسا، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، مطلب مختلف طریقوں سے بچے عورتیں جاتی ہیں بڑی بڑے سفر کر کے، اور پہ اور پھر وہ ایک ندی بنی ہوتی ہے، وہ برسات کا پانی ہوتا ہے، وہ جمع ہوتا ہے، اسی کو پی رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا ایشو ہے. اسکول کا بہت بڑا ایشو ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو بات کی سڑک وغیرہ جو روڈ ہے اس کا، تعلیم کا بڑا ایشو ہے، اور ہیلتھ کا بہت ہی زیادہ ایشو ہے. دیکھیں اب بلوچوں کے اندر آپ انٹر ہوں، ان کے لیے ایجوکیشن کے راستے کھولیں، ہموار کریں، ٹھیک ہے. آپ اوپر لیول پہ جو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں لوگ ہیں، وزیر ہیں، سردار ہیں، نواب ہیں، آپ آپ ان کو لے کے چلتے ہیں، آپ کی مرضی. لیکن آپ نیچے لیول پہ خود بسات جائیں، مانیٹر کریں. آپ کے پاس ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے، آپ اس کو علاقہ وائز ڈیوائیڈ کریں. آپ کے پاس ایک پالیسی ہو، پاکستان بلوچستان کے اتنے شہر ہیں، اس کے بعد آپ نے اس کو تحصیل میں ڈیوائیڈ کرنا، اور اس ایک ڈسٹرکٹ کے اندر کتنی ٹیمیں ہونی چاہیے، بھئی اتنی ٹیمیں ہونی چاہیے. آپ ادھر ایک بندہ تعینات کریں، ایک آفیسر تعینات، اس طرح ڈسٹرکٹ وائز کریں تاکہ خدا بخش. ایک چیز یہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ عام آدمی تک، نیچے تک رسائی نہیں دی جاتی اسٹیٹ کو یا اس طرح کی اتھارٹیز کو. لچ پولیو ورکرز ہیں، وہ بہت سارے ایریاز میں کام نہیں کر پا رہا ہے. ابھی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بلوچستان جیسے علاقے کے اندر اب پولیو کے کیسز اگر آ رہے ہیں تو اس کو کرٹیل کرنے کے لیے ہمیں پھر ٹیمز کو بھیجنا ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسیس نہیں ملتا، وہاں تک نہیں جانے دیا جاتا. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں یہ وہی بات ہے، میں نے آپ سے کہا نا، لو لیول جو بندہ ہے نا، دیکھیں کسی بھی ملک کی معیشت دیکھیں، کسی بھی ملک کی ترقی دیکھیں، امن و امان دیکھیں، وہ لو لیول بندہ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ وہی کرتا ہے. دیکھیں پاکستان کی آزادی جب تحریک جب چلی تھی تو قائد اعظم ایک فرد تھے، لیکن اٹھایا تھا لو لیول لوگوں نے، بالکل ایسا ہی، اور ساری عوام ایک. دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں، بلوچستان کے اندر جو لو لیول لوگ ہیں ان کے اندر ایک نیگیٹیوٹی پھیل چکی ہے. ٹھیک ہے، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں ایکسیس ہے، جاتی ہے ہماری ٹیمیں، وہاں کام کرتی ہیں. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نیچے لیول پہ اپنی ایکسیس ورک کرنا پڑے گا، آپ کو خود ورک کرنا پڑے گا. آپ کو پیار محبت سے تعلیم ان کو دینی ہوگی، تعلیم کے ذرائع پہنچانے ہوں گے، آپ کو ہیلتھ پہنچانا ہوگا، آپ کو ان کو اپنی یقین دہانی کروانی ہوگی. آپ پیش ہی نہیں ہوتے، ان کے پاس نیگیٹیوٹی جو چیزیں وہ پہنچتی ہیں، جو باہر کی ایجنسیاں پہنچ جاتی ہیں، ان کے این جی اوز کے تھرو وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایک جب اسپیس ہے، وہ اسپیس پہ جو پہلے پہنچے وہی اسی نے. معافی کا اعلان کرتے ہوئے بلوچستان کے اندر چیک تقسیم کیے اور ان کو ریلیف دیا، تو میں اپنے دوست کی بات سے سہمت ہوں کہ انہیں بھی ایک فیز اور آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. تو وہاں پر لوکل نظام لانا چاہیے، لوکل گورنمنٹ کا نظام لانا چاہیے، اور نیچے تک ڈیلیور کرنی چاہیے وہ چیز کہ ہاسپٹل کا آپ کا نظام اچھا ہو. نظام تو آپ کے یہاں بھی تھا شہر کراچی میں، اس کا کیا ہوا؟
کتنا اس نے ڈیلیور کیا. شہر کراچی جو سب سے بڑا ملک کا شہر ہے, ساری لوکل گورنمنٹ ایک جیسے مصطفیٰ کمال کے دور کے اندر کام ہوا, اسی دور کے اندر سڑکیں بنی, اسی دور کے اندر کام ہوا. 300 ارب روپے تو نامید ہو چکے ہیں. اگر لوکل گورنمنٹ کی طرف جاتے ہیں, ابھی کیا پلاننگ ہے اس حوالے سے, کیونکہ اب اس پہ نیا احتجاج کرنا پڑے گا, ایک عرصہ گزر چکا ہے اس کے بعد. جی بات لوکل گورنمنٹ کی نہیں, اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ٹیمیں تشکیل دینی پڑے گی. اب پلان آپ کے پاس پورا ہونا چاہیے. دیکھیں میں بھی, میرے پاس ادھر کوئی وہ نہیں ہے جس کے اندر میں پورا پلان کرتا کہ کس طرح آپ نے کام کرنا چاہیے. دیکھیں بالفرض ہے, میں آپ کو بتاؤں انٹرنیشنل لیول کی این جی اوز آ رہی ہیں ادھر کا, اب ہمارے پاس بھی این جی اوز چل رہی ہیں جو پاکستان کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, لیکن اب وہ پتہ ہے اب وہی این جی اوز جاتی ہیں ایک منسٹر ایک نواب کے سردار کے گھرانے جو ہے نا بھر دیتی ہیں مال اور پانی سے, منرل واٹر کی بوتلوں سے, فلاں چیزوں سے, میڈیسن سے, وہ اس کے پاس پہنچتا ہے. لیکن لو لیول آپ کو پلاننگ بنانی ہوگی, ان پہ اپنی ہمدردی. دیکھیں میں آپ کو بڑی کوڈڈ بات بتاؤں, ابھی اس وقت ہم باڑ بنا رہے ہیں, ایران باڑ ہمارا بن رہا ہے افغانستان کے اوپر. بلوچ ایک ایسی نیشن ہے, آپ کو پتہ ہے بلوچ قوم کی تاریخ ہے سلطنت عثمانیہ کے اندر, جب یہ 1923 کے اندر بھی جب ایشوز ہوئے پاکستان کی آزادی تھی پہلے, تو پاکستان سے بلوچ قوم بڑی تعداد میں گئی تھی اس میں حصہ لینے کے لیے, مطلب شروع سے لے کے. تو امیر حمزہ کے اس نسل سے مطلب بلوچ جو ہے نا, تو بلوچ قوم کو آپ ان کو آپ اپنی ہمدردیاں جتائیں, ان کو آپ شفقت کا ہاتھ رکھیں, ان کو وہ آپ کے لیے ایک باڑ سے زیادہ حیثیت رکھیں. وہ بارڈروں پہ رہتے ہیں, وہاں پر بیٹھتے ہیں, اگر کوئی بندہ ایسا آتا ہے پاکستان کے خلاف جو ہوتا ہے ایکٹیویٹی کرتا ہے, وہ خود اسے 10 ماریں گے. بالکل ایسا ہی, وہ آپ کو پالیسی کرنی چاہیے. آپ 100 باڑ بنائیں گے, وہ آئیں گے کہیں بلاسٹ کر کے وہاں سے نکل جائیں گے. بالکل ٹھیک. چلیں اس کے اوپر گفتگو رکھتے ہیں. ایک ہمیں چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے. مسائل بہت سارے ہیں اور بڑے پیچیدہ مسائل بظاہر لگتے ہیں. حل کرنا چاہیں اگر حکومتوں کی نیت ہو. یہاں پر ہمارے مہمان میرے خدا بخش مری صاحب تشریف فرمائیں تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بڑی آسانی سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آپ کو کام کرنا ہوگا, نچلی سطح پر کام کرنا ہوگا, تب جا کر آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. دوسری طرف جی تشریف فرمائیں فرقان ثانی صاحب, پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. کراچی کے مسائل کے حوالے سے آج کل پاک سرزمین پارٹی کافی متحرک ہے. گزشتہ دنوں ایک بڑا احتجاج بھی بھرپور انہوں نے کیا سینسس کے حوالے سے, اور جو دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی احتجاج جو ہے وہ پاک سرزمین پارٹی کرتی رہتی ہے. جناب فرقان ثانی صاحب, یہ فرمائیے کہ ابھی جیسے سینسس کے حوالے سے بات ہوئی, لوکل گورنمنٹ کا ایک بڑا مسئلہ یہاں پر رہا ہے, اور آپ نے ابھی خود ہی نشاندہی کی ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ فعال نہیں ہوگی تو مسائل عوامی حل نہیں ہو سکتے. مصطفیٰ کمال صاحب, جو وجہ شہرت ہے وہ بھی یہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی سطح پر جو انہوں نے کام کیے ان کو مدتوں یاد رکھا جائے گا. اب وہ کیونکہ سسٹم یا نظام موجود نہیں ہے اور لوگ اس حد تک نا امید ہو چکے ہیں کہ ان کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہوتے ہیں نہیں ہوتے, کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو موجودہ نظام رائج ہے اس سے نتائج جو ہیں وہ عوام کو حاصل نہیں ہو سکتے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں اس پر ہم یہی بات ہے کہ سینسس کی رپورٹ ہم چاہتے ہیں کہ صاف شفاف یہاں پر سینسس کی رپورٹ آئے, تاکہ ہم ہر دروازہ پاکستان کا کھٹکھٹائیں گے, ہم وہاں تک جائیں گے کہ ہمیں کیوں گنا نہیں جا رہا. عوام کے یہ مسائل ہیں, عوام چاہتی ہے کہ انہیں پراپر پانی ملے. ڈسٹرکٹ وائز دیکھیں ایم پی اے ایم این اے جو بھی اپنے علاقے کے ہوتے ہیں, ان کی کانسٹیٹیوئنسی کے ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پاتے جس طرح سے ایک لوکل نمائندہ, بلدیاتی نمائندہ ڈیلیور کرتا ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر لوکل ناظم یا کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر ہوگا اپنے علاقے کا, تو عوام جا کے اس کا گریبان پکڑے گی, اسے پول سے باندھ دے گی کہ بھائی میرے حقوق کیوں نہیں دے رہے, میرا روڈ خراب ہے, میرا روڈ بناؤ, میرے اسپتال میں دوائی نہیں ہے, میرا اسپتال کیا لک آفٹر کرو. عباسی شہید ہاسپٹل مصطفیٰ بھائی کے دور کے اندر بہت زبردست تھا, مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایز پر کمپیئر ٹو اگر آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل سے اسے کمپیئر کریں تو اس طرح سے تھا وہ. تو اب جو یہ ٹینیور گیا ہے وسیم اختر صاحب کا, تو اس کے اندر عوام نا امید ہو گئی ہے. اس کے اندر عوام کیونکہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, صرف وہ کھانے میں لگے تھے. اختیارات نہیں ہے بھائی, استعفیٰ دے دو آپ. اختیارات نہیں ہے تو کیوں بیٹھے ہو, مطلب سیٹ ہے آپ کی, کوئی
جنازہ تو نہیں ہے, آپ استعفیٰ دے دو نا. لیکن انہوں نے اپنی جو 10% تھا اس کے چکر میں ٹاپ اپ آ رہا تھا, اس کا کٹ آ رہا تھا, تو وہ خود بھی کھا رہے تھے, اپنے پارٹی کو بھی کھلا رہے تھے, باقی لوگوں کو بھی کھلا رہے تھے. بیسکلی عوام کی امید ہے مصطفیٰ کمال, کیونکہ انہوں نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس ایرا کے اندر عوام نے دیکھی ہیں کہ چیزیں ترقیاتی کام ڈیلیور ہوئے ہیں, بنے, اپنے تکمیل پر پہنچے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سینسس کی رپورٹ آ جاتی ہے اور بلدیاتی صاف الیکشن ہو جاتے ہیں, فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں, تو بہت زبردست ہو جائے گا یہ کام. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے, پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات اگر پی ایس پی ون کرتی ہے تو پیپلز پارٹی مطلب ہے کہ سویپ اپ ہٹ جائے گی یہاں سے, ان کا مطلب نشان ختم ہو جائے گا, وہ لاڑکانہ تک محدود رہ جائے گی. اچھا فرقان, ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد فوراً اب واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی, کچھ ملکی مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور خاص طور پہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. خدا بخش صاحب, ابھی جو بلوچستان میں افسوسناک واقعہ ہوا, یقیناً سب کو جو ہے وہ جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا. اب آگے سے اس طرح کے مسائل نہ ہو. لا انفورسمنٹ ایجنسی بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہیں, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ دشمن اتنا پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ وہاں پر بڑا مشکل ہے. پھر لوگوں کو سمجھانا, گروم کرنا, بہت ساری چیزوں کے بارے میں اویئرنیس دینا, یہ ایک بڑا مشکل کام بن چکا ہے. تو ذرا اس حوالے سے بتائیے کہ آگے کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے. اب لوگوں کو یقیناً یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو سافٹ ٹارگیٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں اب لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ دشمن جو ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ تو بالکل ہر فرد کو جو ہے افسوس ہے اس کے اوپر بڑا. لیکن دیکھیں نا, آپ والی جو بات ہے نا کہ سافٹ ٹارگیٹ, دیکھیں مقصد کیا ہے دشمن کا, پہلے تو ہم یہ بالکل صحیح, اس کا سب سے بڑا جو مقصد ہے میں نے آپ کو بتایا نا, ایک تو ملک کے اندر دہشت گردی پھیلانا, دوسرا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو بدنام کرنا, جس طرح فیٹ کا ہمارا مسئلہ ساتھ میں چل رہا ہے. اس کے بعد تیسرا اس کا بڑا مسئلہ ہے سی پیک کو سیبوٹاج کرنا. یہ 3 مقاصد ہیں. اب اس کے لیے وہ چاہے ایک عام عوام کو مارے, چاہے کسی آفیسر کو مارے, انہوں نے ایک امیج دینا ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پر. اب دیکھیں یہ جو لوگ مارے گئے ہیں, دیکھیں بات ایکچولی وہی ہے نا, پھر گھوم پھر کے وہیں آتی ہے کہ آپ کو لو لیول پہ جانا ہوگا, آپ کو ایکسیس اپنی بنانی ہوگی. آپ کی ایکسیس لیول لو تک نہیں ہے. اچھا, آپ اگر ایک آفس کے اندر دیکھیں, ہمارے جتنے بھی انتظامات ہیں یا ہمارے جو انتظامیہ ہیں جو معاملات کر رہی ہے, وہ اپنی حد تک کر رہے ہیں وہ معاملات. میں نہیں کہتا کہ ان کی کاوشیں, ان کی کوششیں نہیں ہیں, لیکن ایک وقت بدل چکا ہے, ٹریک بدل چکا ہے, آپ کو اس کے حساب سے کام کرنا ہوگا. دیکھیں آج کل جو کام ہو رہا ہے وہ ذہن سازی کے اوپر ہو رہا ہے, ایک سوچ کے اوپر ہو رہا ہے. دیکھیں آج ہندوستان ہمارے یہاں کا کو مودی تو نہیں بیٹھا ہوا, یا جو اسرائیل یا انڈیا سے آگے ہمارے گھر میں تو نہیں بیٹھا ہوا. ایکچولی وہ کر کیا رہے ہیں, دیکھیں وہ ذہن سازی کر رہے ہیں. آج یہاں اٹیک ہوتے ہیں یا لوگ مارے جاتے ہیں, وہ یہیں کے لوگ ہیں, مارنے والے بھی یہیں کے لوگ ہیں, مرنے والے بھی یہیں کے لوگ ہیں. ایکچولی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ بیسک چیز, ایک تو آپ کو ان کی ذہن سازی کرنی ہوگی, نمبر 1. دوسرا ان کے جو مسائل ہیں لو لیول پہ, آپ ان کو دیکھیں. آپ آج جائیں بلوچستان میں, جو پہاڑوں میں زیادہ جو چڑھے ہوئے ہیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 98% وہ لوگ ہیں, بلکہ 99% وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں کھانے کو نہیں, وہ لوگ پہاڑوں پہ جا چکے ہیں, اور وہ ان کے تھرو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور تیسری بات میں آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل لیول پہ اور باقاعدہ یہ ساری یہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ سارے متحد ہو چکے ہیں, ایک ہو چکے ہیں. ان کا مقصد ایک ہے, پاکستان کو ہٹ کرنا. تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا ہم لو لیول پہ اپنی گرفت کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں میں ابھی ادھر کوئی میرے پاس وہ ہے نہیں, ورنہ میں پلان پورا دیتا. آپ دیکھیں جو این جی اوز آپ کے یہاں کام کر رہی ہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. اب دیکھیں آپ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ اس کو نہیں روک سکتے. ہم نے یہاں کلدم تنظیمیں بڑی ان کو بینڈ لگائی ہوئی ہے, ان پہ پابندیاں, لیکن آن سوشل میڈیا کے تھرو اور انٹرنیٹ کے تھرو وہ موادات, وہ چیزیں, ان کے جو پیغامات ہیں, وہ چیزیں ڈائریکٹلی ان کو یہاں آگے پہنچ رہی ہیں, وہ یہاں ان کو مل رہی ہیں, ان کو ایکسس ہے. آپ اس کے اوپر تو ورک آؤٹ کریں نا. دیکھیں وہ ایکسس ان کو آ کہاں سے رہی ہے, ذہن سازی کیا ہو رہی ہے, نیگیٹیوٹی کیا ہے. جب بھی اگر پیچھے سے کوئی ایک میسج آتا ہے جو پاکستان کے اگینسٹ ہوتا ہے, نیگیٹو میسج ہوتا ہے, آپ
آپ کے پاس ایک ٹیم ہونی چاہیے, آپ فوراً کو ریپلائی کریں کہ بھائی ایسا نہیں ہے, ایسا ریئلٹی ہے. اب ایک بندہ پہاڑوں میں رہتا ہے, ان پڑھ, اس کو کچھ نہیں پتا, وہ کیا کرے گا, وہ وہی کرے گا جو وہ سن رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, جو اس تک پہنچ رہا ہے. دیکھیں نا, بالکل وہ اپنی ایکسس بنا رہا ہے, ذہن سازی ہوتی ہے. ایک بچہ جو ہوتا ہے نا, دیکھیں ہم ریلیجن کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا ہم قومیت کے حوالے سے, آپ ہمارے ایک چھوٹی مثال دیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان قوموں میں اور ذاتوں اور مذہبوں میں بڑھ جائے گا. وہ کس وجہ سے؟ وہ ذہن سازی کی وجہ سے. اب ایک بندے کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی چکی ہے, وہ اسی کو فالو کرے گا, اپنی نسل کو بھی اس کو کرے گا. دیکھیں اگر ہم نے اپنی پالیسیز چینج نہیں کی, ہماری چیزیں بدتر بڑھیں گی. آپ چاہے جتنے بھی باڑ لگا لیں, باڑ سے آپ کی جو چیزیں آ رہی ہیں انٹرنیشنل, مطلب انٹرنیٹ کے ذریعے یا پھر وہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے, آپ ان کو تو نہیں روک پا رہے. سب سے پہلے آپ کو لو لیول پہ ڈائریکٹلی جانا ہوگا, اس کے بعد جو یہ چیزیں آ رہی ہیں نیٹ کے تھرو, آپ کو ان کو سوشل میڈیا کے تھرو ان کو فلٹر کرنے کی ضرورت ہے, ان کو آپ کو مطلب وہ کرنے کی. اب اس میں ایک بتاؤں, دیکھیں اگر ایک بلوچ مارا جاتا ہے نا, چاہے وہ روزگار کی وجہ سے یا گھر کی معاشی حالات سے تنگ ہو کر بھی جاتا ہے, ان کا اگر ایک فرد مارا جاتا ہے تو ایک کی بجائے 10 اٹھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہوگی, سمجھنی ہوگی. اور آج کل دیکھیں یہ ایک وقت ہے کہ ہمارے جو ناراض بلوچ بھائی ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دعوت دیں, ان کے ساتھ ہم ڈائیلاگ کریں, ان کو ہم واپس لے کر آئیں. دیکھیں ابھی ایکسپو سارے یہ ہو چکے ہیں اور دنیا کو پتہ پڑ چکا کہ ان کے پیچھے کون ہے, را انوالو ہے, ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے, این ڈی ایس کے تھرو ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہندوستان کا افغانستان میں کیا کام ہے, وہ کیوں اس وقت پش اپ کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی یہاں پر جو ہے بنا رہا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اس کو یہاں سے نہیں نکلنا, اس کی وجہ یہ ٹارگٹ بلوچستان ہے, ساری چیزیں. تو آپ کو چاہیے کہ اس وقت جو ایکسپوز ہو چکے ہیں, یہ آپ کے پاس اچھا موقع ہے, اپنے بھائیوں کو واپس بلا لیں. آپ اپنے فرد ان کے پاس نہ چھوڑیں, آپ ان کو مس یوز نہ ہونے دیں. یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اس وقت جو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں, دیکھیں جو میں نے ایک ڈسکس کی تھی, ایک بات کریمہ بلوچ کی تھی, یا اس کے علاوہ نیچے لیول پہ آپ آئیں اور کئی بلوچ ہیں اس طرح کے. اب دیکھیں, اب وہ خود ہی ان کو یوز کر کے اس کے بعد ان کو مروا دیا جاتا ہے. اس سے ہمارے حالات بدتر خراب ہو جاتے ہیں مزید. ابھی دیکھیں افسوس کی بڑی بات یہ ہے, سب سے بڑی میں بتاؤں, جو کریمہ بلوچ کا ہماری بہن ہے, اس کا جو واقعہ ہوا, اچھا اس کو ہندوستان مرواتی ہے, اچھا اس کے بعد وہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ ہندوستان, ٹھیک ہے, اگر آپ بالفرض آپ کہتے ہیں ہم پاکستان کے اندر انوالومنٹ ہماری نہیں ہے, اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ کریمہ کے مرنے کی افسوس اتنے کیوں منا رہے ہیں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے آخرکار؟ آپ کو ایک تکلیف ہے جب بھی آپ اتنا شور مچا رہے ہیں, اتنا مچا رہے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں, آپ کو کوئی چینل خاموش نہیں ہوتا, ہفتوں آپ کا چل رہا ہے, ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور یہاں سے بلوچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے پاکستان کی فوج کے خلاف جو ہوتی ہے, اداروں کی ریاست کے خلاف, وہ آپ کی میڈیا پہ فوراً سے چلتی ہیں. یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ آپ کی انوالومنٹ ہے ادھر, آپ دہشت گردی کروا رہے ہیں. اور جب کریمہ کو مطلب جری فوت ہوئی تو پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پہ ریلیاں, یہ چیزیں میں کہتا ہوں ہمیں بھی نکالنی چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے, تمام بلوچوں کو ہونا چاہیے, اور ہماری اور نیشنز کو بھی یونائٹ ہونا چاہیے, جس میں سندھی ہوں, پنجابی ہوں, پشتون, وہ ہم سب کی بیٹی تھی, وہ پاکستان کی بیٹی تھی. ہمیں اگینسٹ جانا چاہیے راہ کے کہ آپ نے ہماری بیٹی کو کیوں مارا. ہم کنڈیمڈ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, ہمیں کنڈیمڈ کرنا چاہیے, ہمارے پاس یہ موقع تھا. اگر اس طرح ہم اپنی بچیوں کہ ایک تو ان کو قتل کر دیا جائے, ان کو گمراہ کیا تھا, اس کے بعد ان کو قتل کیا تھا, ہم اگر خاموش رہیں گے یہ ہماری بڑی تباہی ہو, نقصان ہے ہمارے. بالکل آپ کے خیال میں صحیح ہے کہ اس کے اوپر احتجاج کرنا, احتجاج ہونا, ہمیں بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کا حق ہے. اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے, ان کا آبجیکٹیو کیا ہے. جس طرح سے انہوں نے فوراً سے اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا, اس سے تو صاف یہ چیزیں ظاہر ہیں کہ یہ مداخلت کر رہے ہیں دشمن ملک جو ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ڈی اسٹیبلائز ہو بلوچستان, تاکہ یہاں پر جو ہے اس کو مزید اس سے جو فائدہ اٹھائیں, اس پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کو انریسٹ کر کے. بالکل آپ نے کہا. جی فرقان ثانی صاحب, آپ کی طرف آئیں گے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. جی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں, سب اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں, جماعت اسلامی بڑی آواز اٹھا رہی ہے, مسائل کو نشاندہی بھی کر رہی ہے, اس کے اوپر بھرپور احتجاج بھی ہو رہا ہے. احتجاج کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ کیونکہ یہ جو پچھلی حکومت تھی جو لوکل گورنمنٹ پہ جو کام کر رہی تھی MQM کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اختیارات تھے ان محدود اختیارات میں ڈیلیور نہیں کیا جا سکتا تھا. کہیں نہ کہیں مصطفیٰ کمال بھی یہ کہتے رہے کہ باختیار اگر میئر ہوگا تو یقیناً وہ ڈیلیور کرے گا. تو پھر ساری کی ساری ذمہ داری ڈال دینا کہ جی MQM والے نہیں کام کر سکے یا وسیم اختر صاحب ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی, یہ کس حد تک درست ہے یہ تو بتائیں, کیونکہ یہ تو آپ کی اپنی اسٹیٹمنٹ سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے بات. میئر کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے, کام وہ نہیں کر سکے گا. مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اگر یہ نظام رہے گا تو کوئی بھی میئر لا کے لگا دیں, کام تو کوئی نہیں کر سکے گا. فرمائیے.
مصطفیٰ بھائی کے دور میں یہ بات بالکل درست ہے کہ مصطفیٰ بھائی کے دور کے اندر جو اختیارات تھے وہ وسیم اختر کے دور میں نہیں تھے، لیکن سب سے پہلے آواز بھی ہم نے اٹھائی. مصطفیٰ کمال نے اپنے مخالف جو ان کے حریف تھے ان کے لیے کہا کہ انہیں اختیارات دیے جائیں پورے، ٹھیک ہے، لیکن پورے اختیارات کا ہی وہ روتے تھے ہمیشہ کہ مجھے اختیارات نہیں، اچھا نہیں ہے آپ کے پاس کیا اختیارات ہے؟ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ہے، گاربیج کا ہے آپ کے پاس، کچرا تو صاف کر سکتے ہیں آپ، نالوں کی صفائی تو کروا سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کیا انہوں نے. تو پھر تو ان پہ کرٹیسائز بنتا ہے نا کہ جو آپ کے پاس اختیارات ہیں اس پہ تو آپ ڈیلیور کریں. جو مصطفیٰ کمال نے چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا کہ بھائی آپ کو ہم 3 مہینے کے لیے وہ بنا دیتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر لگا دیتے ہیں کہیں کا، تو آپ اس کے اندر ڈیلیور کر کے دکھائیں، لیکن نہیں کیا انہوں نے اس طرح سے. تو مطلب یہ کردار کا مسئلہ ہے، اختیار کا مسئلہ نہیں ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے فرقان، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. میر خدا بخش مری صاحب آپ کا بہت شکریہ، پروگرام میں آپ تشریف لائے اور ہم سے بات کی. بہت ساری باتوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا یقیناً بلوچستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، کون کون سی قوتیں، کون سی طاقتیں کس طرح کام کر رہی ہیں. خدا بخش صاحب نے بڑی اس کی اچھے سے نشاندہی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آگے بلوچستان کے خاص طور پہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ پروگرامز ہم کرتے رہیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، نئے موضوع ہوگا اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.